दहशत गर्दों ने घिनौने हथकंडों से खौफ व हिरास फैलाया। शरपसंद अनासर इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। सियासी कुव्वतें मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में शुहदा की तादाद 100 हो गई। सूबे की फजा सोगवार, 50 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस लाइंस पेशावर का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए JI की तश्कील, मुलव्विस तमाम किरदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम किए। UNEP तबाहकुन सैलाब के बाद बहाली की कोशिशों में पाकिस्तान का साथ दे। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों और हयातियाती नुकसानात के हवाले से कोशिशें तेज़ करने पर जोर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से IMF के जायज़ा मिशन की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में किए गए इक़दामात से आगाह किया गया। तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत नवे जायज़े को पूरा करने के लिए इक़्तिसादी पॉलिसियों और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। इसहाक़ डार। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने बरतरफी पार्टी आइन के मुतसादिम करार दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी शुजात से पार्टी छीनने वाले फिस्ताई जहन को शिकस्त हुई। मुल्क में अब जलाओ, घेराओ, मार दो, उठा लो और फेंक दो की फिस्तायत मुसल्लत नहीं। हर काम आइन व कानून के मुताबिक होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंग से तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत का इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 7 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। और कोहाट तांदा डैम में कश्ती उलटने के वाक़े में जाँ बहक बच्चों की तादाद 51 हो गई। मजीद लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में पाक फौज और पाक बहरिया के गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। 5 बच्चे हस्पताल में ज़ेर इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। यहाँ किसी से जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को डिस्कवर करने के लिए आए हैं। मुझे एक उम्मीद आ गई, पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में आज से कोई चेंज आएगा।
लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा नाज़रीन, कल की अगर हम बात करें तो कल एक घिनौनी साजिश हुई। आपको बताते चलें कि कल मस्जिद को निशाना बनाया गया और नमाज ज़ोहर के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इस वक्त 100 से ज़ायद अफराद के शहीद होने की इतलात हैं। आपको बताते चलें कि इसी हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। वो इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी कुव्वतें मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के दिलखराश वाक़े में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई है। खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद का मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने पुलिस लाइन का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौज़म जान अंसारी ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला ने बताया कि इस अंधोनाक वाक़े ने पूरी कौम को सदमे से दो चार कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बड़ी जामा मर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और इस तरह के वाक़यात से पुलिस फोर्स का मोराल पस्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी के लिए समरी तैयार है, अदायगी जल्द करती जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौसम जान अंसारी ने पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश धमाके से मुतालिक बताया कि धमाके में मुलव्विस तमाम किरदारों का तयन करेंगे। उन्होंने कहा कि धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। लेडी रेडिंग अस्पताल में इस वक्त 53 जख्मी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 7 की हालत तशवीशनाक है। बाकी जख्मियों को इब्तदाई इमदाद के बाद घरों को भिजवाया जा चुका है। दूसरे रोज़ भी शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और दीगर सरकारी हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने शुहदा के दरजात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। पेशावर समेत पूरे सूबे की फ़ज़ा सोगवार रही। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर बम धमाके और तांदा डैम को हाट के अफसोसनाक वाक़े पर एक रोज़ा सोग का ऐलान किया था, जिस पर पूरे सूबे में इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहा। नाज़रीन, आलमी बिरादरी ने पेशावर खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ये कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए आलमी इदारा पाकिस्तान की कोशिशों में उसके शाना बशाना रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने मसम्मती बयान में कहा कि दौरान इबादत नमाजियों पर हमला इंतहाई खौफनाक और बुज़दिलाना फ़ेल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी मजम्मत करते हुए इसमें मुलव्वस अनासर को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने ट्वीट में लवाहिकीन से हमदर्दी करते हुए कहा कि दहशतगर्दी जहाँ भी हो नाकाबिल कबूल अमल है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस घिनौने फेल की मजम्मत की और दहशतगर्दी से निपटने के लिए तंजीम की तरफ से पाकिस्तान को हिमायत का यकीन दिलाया। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने इस अज़्म का इआदा किया कि रुकन ममालिक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी अरब में भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि वह हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। पेशावर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अगर नाज़रीन बात की जाए तो इस अंधोनाक वाक़े के अंदर अब तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद इस अफसोसनाक सानहे के अंदर शहीद हुई है। अपनी निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि मुमकिना तौर पर हमला आवर ने 10 से 12 किलोग्राम मवाद
جو ہے اس خودکش دھماکے کے اندر استعمال کیا، اور ممکنہ طور پر یہ بھی اس ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس حملے کے اندر جو دہشت گرد جس نے یہ خودکش دھماکہ کیا ہے وہ یہ دھماکہ خیز مواد ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ پولیس لائن تک نہیں لایا، بلکہ متعدد مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس مواد کو جو ہے وہ لایا گیا، جس کے بعد اس نے خودکش جیکٹ تیار کی اور اس کے بعد اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ ناظرین، اگر بات کریں پشاور کی تو پشاور کے ساتھ ساتھ پورے ملک پہ اس وقت فضا سوگوار ہے۔ اتنا بڑا سانحہ جو پیش آیا کل، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ جس میں 100 افراد کے شہید ہونے کی اس وقت اطلاعات ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 50 سے زائد افراد زخمی ہیں جو کہ مختلف اسپتالوں میں اس وقت زیر علاج ہیں، اور اس کے علاوہ جو مریض صحتیاب ہوتے جا رہے تھے ان کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے جس میں اس وقت زیادہ تر جو زخمی ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ ساجد اختر ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج سارا دن جائے وقوع پر کیا صورتحال رہی، ہسپتالوں میں کیا صورتحال رہی، ان سے جان لیتے ہیں۔ ساجد، آگاہ کیجیے گا، آج سارا دن آپ موجود رہے، کیا مناظر دیکھے اور کیا ابتدائی جو طبی امداد تھی اس دینے کے بعد جن لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ان کی حالت کے بارے میں بھی اور جائے وقوع کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا کہ کیا وہاں امدادی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے؟ ساجد، اب ہمیں سن سکتے ہیں؟ ناظرین، ساجد اختر سے ہم اپنا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پشاور میں گزشتہ روز پولیس لائنز مسجد دھماکے کے دلخراش واقعے میں شہید ہونے والے کی افراد کی تعداد اس وقت 100 ہو گئی ہے۔ خودکش حملے کا نشانہ بننے والی مسجد کا ملبہ ہٹانے کا آپریشن اور ریسکیو آپریشن اسے مکمل کیا جا چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کی اور انہوں نے پشاور کا دورہ بھی کیا، لیڈی ریڈنگ ہسپتال گئے جہاں پر انہوں نے زخمیوں کو جو طبی سہولیات دی جا رہی تھی ان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریف کیا گیا۔ انہوں نے اس بارے میں خصوصی ہدایات جاری کی کہ زخمیوں کو ہر ممکن ان کو طبی سہولیات بہتر سے بہترین دینے کی انہوں نے ہدایات جاری کی ہسپتال کے عملے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنان سے بھی اپیل کی اور طلباء سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عام شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے بڑھ کر آئیں اور خون کے عطیات دیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت تعداد جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ دھماکہ کیا گیا اور دہشت گردی کی ایک مذموم کارروائی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ساجد اختر۔ ساجد، بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ہمارے نمائندے ساجد اختر سے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ یہ جو تمام تر صورتحال ہے حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ پورے ملک کے اندر سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی ہائی الرٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے دہشت گردوں کو بھی کہ کوئی بھی ایسے دہشت گرد جو پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں، یہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو ہوگی، لیکن فی الوقت کچھ دیگر موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور سینیٹر ثنا جمالی نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کی محرومیوں کو معاشی ترقی اور نوجوانوں کو یکساں مواقع فراہم کر کے دور کریں گے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور سینیٹر ثنا جمالی نے وزیر اعظم کو بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات اور گوادر بندرگاہ کو مزید فعال بنانے کے لیے احکامات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزارت آبی وسائل کے امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مانگر اینڈرسن نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے UNEP کی طرف سے کیے جا رہے کام کی تعریف کی اور موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی نقصانات اور ماحولیاتی نظام کے انحطاط کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے کوششوں کو بڑھانے پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ موسمیات کی تبدیلی آج کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ملک ہے اور پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وزیر اعظم کو UNEP کی جانب سے پاکستان میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر بریف کیا۔ وزیر اعظم نے UNEP کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تباہ کن سیلابوں کے بعد پاکستان کی بحالی کی کوششوں میں اس کا ساتھ دے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی سربراہی میں نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کے ڈیجیٹلائزیشن کے پائلٹ پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمیٹی کے چیئرمین بدیع الدین اکبر اور CTNS کے ڈائریکٹر جنرل حامد رضا نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ملک کی اقتصادی ترقی میں CNDS اور CDC کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ CNDS میں ملک کی اقتصادی بہتری کے لیے مزید سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید خبروں سے آگاہ کریں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور IMF مشن چیف ناتن پورٹر کی سربراہی میں جائزہ مشن کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں توسیع فنڈ سہولت کے تحت 9ویں جائزے کو مکمل کرنے کے لیے اقتصادی مالیاتی پالیسیوں اور اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال اور جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے مشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ IMF کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مشن کو مالیاتی اور اقتصادی اصلاحات اور مختلف شعبوں میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات بشمول مالیاتی خسارے کو کرنے، شرح مبادلہ میں استحکام اور توانائی کے شعبے میں معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں اور گیس سیکٹر میں گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ماضی میں بطور وزیر خزانہ انہوں نے IMF پروگرام کامیابی سے مکمل کیا تھا۔ حکومت پاکستان IMF کے موجودہ پروگرام کو بھی کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9ویں جائزہ اجلاس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے IMF سے مل کر کام کریں گے۔ IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت 9ویں جائزے کی تکمیل کے لیے IMF کی ضروریات پوری کرے گی اور پاکستان مختلف شعبوں میں اصلاحات پر پیش رفت جاری رکھے گا اور IMF پروگرام کو مؤثر طریقے سے بروقت مکمل کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF اور پاکستان مالیاتی اصلاحات پر مل کر کام کریں گے۔ ناظرین، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 801 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 40,673 پر بند ہوا۔ بازار حصص میں 15 کروڑ 33 لاکھ سے زائد شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، جن کی مالیت 7 ارب 44 کروڑ 16 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 334 کمپنیوں کا کاروبار ہوا، جس میں سے 216 کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 94 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ندیم مولوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ جو فیک نیوز تھے اور یہ بتا رہے ہوتے کہ جناب IMF سے جو ہے بات چیت جو ہے وہ خوشگوار ماحول میں نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ کافی پیچیدگیاں ہیں، وہ تو سب ختم ہو گئی، کیونکہ اب جو ہے انویسٹرز کو، عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ جناب IMF اور پاکستان کے جو گفتگو ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، وہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو چیزوں کو ماڈیفائی کرنا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا تھا، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پینک مت پھیلائیں، کیونکہ پینک سے معیشت اور خراب ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو پینک کا جو دور تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری جانب ایک اور خوشخبری عوام کو ملی کہ نیپرا نے بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، کہ الیکٹرک نے بجلی کی کمی کا اعلان کیا قیمتوں کی۔ تو جب بجلی کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو وہ انڈسٹری کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور کنزیومرز کے لیے بھی بڑے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسے بڑا پازیٹیو لیا انویسٹرز نے، کیونکہ جب بجلی کی قیمتیں کم ہوتی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن میں اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور یہ ایسے مارکیٹ کے ڈرائیوز تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں دیکھا گیا بڑے ہی انویسٹرز نے پرجوش طریقے سے انویسٹمنٹ کی۔
اچھا ندیم صاحب، یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، کچھ خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری، یہ تو اس سے بالکل اپوزٹ ایک جو ہے وہ صورتحال پیش کر رہی ہے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں ڈیفالٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ سے لوگ اسی طرح کرتے کراتے آپ دیکھیں، اور دوسرا ایک مصنوعی بحران کریٹ کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا تھا، انویسٹرز کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا تھا۔ دیکھیں ہم ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ڈالر کی یا اس کی، تو بنگلہ دیش کے اندر بھی سملر سچویشن رہی ہے، ڈالر بڑا اسٹرانگ رہا ہے، معیشت کا دباؤ وہاں پہ بھی دیکھا گیا، تو یہ صورتحال ایک نارمل ہے انٹرنیشنلی تمام ممالک میں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ جیسے ملک میں جو ہے وہ شرعی سود بڑھتے جا رہا ہے، نیسڈیک جو ہے وہ 20% جو ہے وہاں کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی نیچے آ چکی ہے، تو یہ اوور آل امپیکٹ تھا، مگر یہاں پہ پیش جو کیا جا رہا تھا عوام کو اور انویسٹرز کو دوسری طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ وہ گھڑی گھڑی یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی جناب اس قسم کے جو حالات کریٹ ہوں گے۔ دیکھیں میں اس چیز سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا کہ معیشت کے حالات جو ہے وہ کافی دباؤ میں ہیں، پاکستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر۔ یہی آئی ایم ایف سے بات چیت بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی جو ہے تقریباً 14% جو ہے ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے انٹرنیشنل خبروں کی طرف نہیں گئے، بلکہ یہاں پہ جو لوکل جو فیک نیوز تھے، جو رومرز تھے، ان کو بڑا چلا کے بولا گیا اور ایک پینک کریٹ کیا گیا۔ یہ جیسی پینک سبسائڈ ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں گے اور پالیسیز میں تبدیلی آئیں گی، تو میں امید کر رہا ہوں اور انویسٹرز بھی امید کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اچھا ندیم صاحب، آئی ایم ایف کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہونے والے مذاکرات ہیں وہ کافی حوصلہ افزا نظر آ رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر ایک طرف جہاں معیشت کو سہارا ملے گا، وہیں جو ڈالر کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی ایک آپ رکاوٹ آ سکے گی، بلکہ اس کو ہم مزید نیچے لانے میں حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے ابھی تک جو ڈالر کا جو بحران، یہ جو مسئلے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، وہ بیسکلی یہ کچھ لوگوں نے اس کی ہولڈنگ کی تھی اس امید کے ساتھ کہ جناب ڈالر 300 کا چلے جائے گا، ڈالر کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ آپ دیکھیں 25 جنوری سے جیسی عوام کو پتہ لگا کہ جناب جو ہے وہ فری ایکسچینج ہونے والا ہے، ڈالر کو آزادی مل جائے گی، تو پھر لوگوں نے بائنگ فوراً کر کے اس امید کے ساتھ کہ جی 300، اور آپ دیکھیں یہ 3 دن کے اندر یہاں پہ بھی پاکستان میں 14% ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی۔ اور دوسری جانب اب دیکھیں جس طرح سے حکومت بڑے ہی کامیاب انہوں نے جو گفتگو کی آئی ایم ایف سے، اور حکومت کوشش یہ کرے گی کہ جو انلیگل ٹریڈ ہے، جو کہ افغانستان کے تھرو جو ہمارے ڈالرز جا رہے تھے، اس کو روکا جائے، ٹریڈ جو انلیگل ہے ان کو روکا جائے۔ حکومت جو ہے دن رات کوششوں میں لگی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت معیشت میں دباؤ ہے، تو آسان وقت نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ اور بعض سیاستدان جو اس کو نیگیٹو وے میں امپیکٹ میں دے رہے ہیں، جتنے بھی تجزیہ کار آ رہے ہیں نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں مگر کوئی سلوشن نہیں بتا رہے۔ اگر اتنے ہی ایکسپرٹ ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا تجزیہ کار ہو، تو ان کو سلوشن بتانا چاہیے، مگر وہی بات ہے تنقید برائے تنقید، صرف نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے مختلف چینلوں میں بتایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ جناب بنگلہ دیش کی کیا پوزیشن ہے، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹس کیوں بڑھائے جا رہے ہیں، کیوں جرمنی کے اندر وہاں پہ جو ہے انڈیکس جو ہے پریشر میں ہے۔ تو بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کچھ لوگ، کچھ دشمن عناصر جو ہے پاکستان میں اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں جو کہ ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ ندیم صاحب، آپ اس تمام تر صورتحال کو اینالائز کرنے کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جس مشکل وقت سے گزر رہی ہے اس کو کچھ مزید ٹف ڈیسیژن لینے پڑ سکتے ہیں؟ جس طرح بھی پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ملک کے اندر ایک مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے، عام آدمی جو اس سے متاثر ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومت مزید اس طرح کے ٹف ڈیسیژن اور جو ہے وہ لے سکتی ہے؟ جی بالکل لینا پڑے گا، یہی آئی ایم ایف بات چیت کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں ہم لگژری آئٹمس کو افورڈ نہیں کر سکتے، چائے جو ہے دنیا کی 4تھے نمبر پہ پاکستان امپورٹر ہے، سب سے بڑا امپورٹر۔
تو ہمیں چائے جو کہ ایک لگژری میں شمار ہوتی ہے، چائے کی ہم امپورٹ کو ہمیں روکنا پڑے گا. یہ میری ایک سجیشن ہے. ہم اس طرح کئی اور چیزوں کے اوپر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ریزرو سے ڈالر جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے ایگریکلچر گروتھ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم گندم امپورٹ نہ کریں. ہمارے اپنا ملک ایک فرٹائل زمین ہے، زرخیز زمین ہے، یہاں ہم ایگریکلچر گروتھ کی طرف جانا چاہیے. ہماری سروس انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، ان کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور جب یہ ساری انڈسٹریز ایگریکلچر گروتھ آئے گی تو ہمارے یہاں کھانے پینے کی اشیاء میں قیمتوں میں کمی ہو جائے گی اور پھر ہماری سیونگ شروع ہوگی. تو ٹف ڈیسیشن ضرور لینے پڑیں گے. بہت سی سبسڈیز جو ہے مختلف کاروباری حضرات کو دیے، وہ سبسڈیز ہو سکتا ہے جی وہ واپس لینے پڑے. کچھ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو مزید ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے تاکہ ہماری ارننگ زیادہ ہو. ہمارے پاس اس وقت ہم اپنے اخراجات، چاہے وہ عوام ہو، حکومت ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کی مفاد کے لیے ہم اپنے خرچے کم کر دیں. جب ہمارے خرچے کم ہو جائیں گے تو آمدنی خود اوپر کی طرف آ جائے گی. صحیح. ندیم صاحب یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ کرونا کے بعد پوری دنیا کی معیشت اس وقت جو ہے وہ استحکام کا شکار نہیں ہے، مختلف مسائل ہیں جو ملکوں کی معیشتوں کو بھی درپیش ہیں. اب پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں سیلاب کے بعد کی صورتحال تو حکومت پہ آبویسلی پریشر ہے. ایک عام آدمی کو اس وقت کس قسم کی سوچ اور کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے حکومت کے حوالے سے لے کر اور معیشت کے حوالے سے بھی لے کر؟ دیکھیے، عام شخص کو یہ سوچنا چاہیے اگر ہم سارا بلیم ہم کرتے ہیں حکومت کے اوپر، ہم اپنے اوپر بلیم کیوں نہیں لیتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب آج سے میں چائے پینا بند کر دوں گا کیونکہ ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب ہم جو ہے امپورٹڈ چیزوں کی جگہ اپنے پاکستانی لوکل چیزوں کے اوپر کریں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا ملک مزید انشاءاللہ ترقی کرے گا تاکہ لوگ جو ہے اچھائی سن کے انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اگر آپ خود اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود اپنے جو ہے پلانز بنائیں، اکنامک پلانز بنائیں، اکنامک ماڈل بنائیں حکومتی سطح پر بھی اور اپنے گھروں کے اندر بھی. ہم ایک بجٹ کے ساتھ کام کریں کیونکہ یہ مشکل وقت جو ہے یہ میرے خیال سے یہ مشکل وقت ہے. ہمیں ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا، ایک بجٹ ترتیب دینا پڑے گا تاکہ ہم اس مشکل صورتحال سے نکل سکیں. بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، ماہر معاشیات، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ چوہدری شجاعت حسین قاف لیگ کے صدر برقرار. الیکشن کمیشن نے قاف لیگ کی پارٹی صدارت سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا. چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے چوہدری شجاعت حسین کی برطرفی پارٹی آئین سے متصادم قرار دے دی. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کارروائی کو کوئی قانونی حیثیت نہیں. الیکشن کمیشن نے چوہدری شجاعت حسین کی درخواست منظور کرتے ہوئے قاف لیگ کی انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق چوہدری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار رہیں گے. الیکشن کمیشن نے قاف لیگ کی پارٹی صدارت سے متعلق فیصلہ گزشتہ سال 18 اگست کو محفوظ کیا تھا. اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں چوہدری شجاعت کو فتح مبارک ہو، ان سے قاف لیگ چھیننے کے فسطائی ذہن کو شکست ہوئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر پیغام ہے کہ ڈسکا کی دھن میں نہیں، فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے. جلاؤ، گراؤ، مار دو، اٹھا لو، پھینک دو کی فسطائیت ملک میں مسلط نہیں. اب ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. وفاقی وزیر چوہدری صالح حسین نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سچ جیت گیا، جھوٹ اور فسطائیت ہار گئی. پارٹی کو کالی بھیڑوں اور سازشوں سے پاک کریں گے. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر چوہدری صالح حسین نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کی کمر میں خنجر گھومنے والے نہ گھر کے رہے نہ باہر کے. چوہدری شجاعت حسین کی قیادت میں مسلم لیگ کاف کا ہر کارکن متحد ہے. انہوں نے کہا کہ کارکنوں اور عوام کی توقعات اور امیدوں پر پورا اتریں گے. اور سینٹ کے اکثریتی ارکان کا موقف ہے کہ دہشت گرد پاکستانی عوام کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں. ٹی ٹی پی سے مذاکرات غلط فیصلہ تھا. دہشت گردی کی مذمت اور خالی تقاریر کا وقت گزر گیا. صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے اجتماعی شعور کے تحت مؤثر پالیسی سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے. اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر.
سینٹ اجلاس میں پشاور سانحے سمیت ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں اضافے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر مملکت قانون و انصاف شہادت اوان نے کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حکومت مستعدی سے کام کر رہی ہے. یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس پہ سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. 2020 میں جب دوحہ میں مذاکرات ہوتے ہیں، اس کے بعد پاکستان سے TTP کے لوگ یہاں پہ رہا کیے جاتے ہیں، تو آج پاکستان اسی نیج کے اوپر آ کر کھڑا ہوا ہے. اس قوم میں وہ ہمت، سکت اور اہلیت ہے کہ ان کے ساتھ ہم نمٹ سکتے ہیں. اس وقت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں. بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تجاویز دیں. ارکان سینٹ نے پشاور کے دلخراش واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ دہشت گردی کی اصل وجہ TTP ارکان کی بحالی کی پالیسی ہے، جس کے تحت گزشتہ حکومت میں طالبان کے مسلح ارکان کو خیبر پختونخوا آنے دیا گیا. لیکن اس اہم ترین پالیسی فیصلے سے پہلے پارلیمنٹ اور پاکستانی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. دونوں اطراف کے ارکان کا یہ موقف تھا کہ دہشت گردی سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آگ لگی ہے. تمام سیاستدانوں کو طاقت اور اقتدار کی جنگ کی بجائے ملک کو بچانے کے لیے متحد ہونا ہوگا. ارکان پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے اجتماعی طور پہ پالیسی سازی اور اس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے. ارکان سینٹ نے کہا کہ 4 دہائیوں کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری افغان پالیسی ناکام ہو چکی ہے. افغان سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کو روکنے کے لیے افغان حکومت سے 2 ٹوک بات کرنا ہوگی. حکومتی ارکان نے دہشت گردی کے خلاف قومی ڈائیلاگ اور مشترکہ پالیسی بنانے کے لیے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پشاور سانحے کے شہداء کا خون اس بات کا متقاضی ہے کہ قومی سیاسی قیادت مل بیٹھے اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے مل کر پالیسی بنا کر مؤثر عمل درآمد کرایا جائے. سینٹ کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے ہوگا. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، کوہاٹ کے سیاحتی مقام تاندہ ڈیم میں کشتی الٹنے کے واقعے میں مقامی دینی مدرسے کے اب تک 51 بچوں کی لاشوں کو نکالا جا چکا ہے. واقعے میں زخمی ہونے والے بچوں کے 5 بچے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اب تک 50 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. گمشدہ بچوں کے والدین اب بھی ڈیم کے کنارے اپنے بچوں کی لاشوں کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ اب بھی ایک بچہ لاپتہ ہے، جس کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن میں پاک فوج، پاک نیوی اور آرمی کمانڈوز کے غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے IMF پروگرام کو الوداع کہہ دیا تھا، لیکن عمران خان نے اپنے دور حکومت میں دوبارہ IMF پروگرام شروع کر کے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کیا. تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان. ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا مجبوری ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں کے باعث معاشی بحران نے جنم لیا اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ پڑا. کوئی بھی گورنمنٹ خوشی سے یہ کام نہیں کرتی، لیکن اگر ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں اور دنیا کہے کہ پہلے IMF کا تالا کھولے گے تو ہمارے پاس آنا، تو پھر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے. یہ جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے یا جب موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ گند کسی اور کا ہے. IMF کو الوداع کر گئے تھے، اس کی کوئی تردید کرے. IMF کا پروگرام کون لایا دوبارہ پاکستان میں؟ پچھلی حکومت لے کے آئی. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ریلوے خسارے کا شکار ہے، تاہم حکومت اصلاحات کے عمل سے اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر نے گرین لائن سے بھی بہتر ریونیو کے حصول کی توقع ظاہر کی. چاہیے ہمارا ٹارگٹ ہے 3 بلین کا، 2.5 سے 3 ارب روپیہ شارٹ ٹرم لیز کے ذریعے اگلے 12 ماہ میں ریلوے کے خزانے میں انشاءاللہ آ سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریلویز کو حکومت اجازت دے کہ ہمارے ROW کے اندر پرائیویٹ کمپنی جب آتی ہے لے کرنے کے لیے آپٹک فائبر، تو وہ ریونیو شیئرنگ کرے ہمارے ساتھ. ریلویز کو برانڈنگ سے بھی کافی پیسے آیا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کی بنیاد ہم رکھ جائیں گے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ریلوے کے خسارے کے پیش نظر وفاقی حکومت سے مالی معاونت کی درخواست بھی کی جائے گی. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت وزارت منصوبہ بندی کے داخلی منصوبوں اور اٹھائے گئے خصوصی اقدامات کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں فریم ورک، آؤٹ لک 2035، انٹرنشپ پروگرام، 20 پسماندہ ترین اضلاع کے لیے خصوصی منصوبوں اور سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزارت منصوبہ بندی کے پاس منظوری کے لیے صوبائی حکومتوں اور وفاقی وزارتوں کی جانب سے پیش کردہ PC1 اور فیزیبلٹی رپورٹس پر نجی شعبے سے آراء طلب کرنے کا مؤثر
طریقہ کار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ہدایت کی کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں نجی اور حکومتی ماہرین کے درمیان مشاورت اور شراکت داری یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے اور ماہرین کی مشاورت اور آراء اور قومی منصوبوں کے بہترین معیار پر تشکیل اور تکمیل کے لیے ناگزیر ہیں۔ اور اسلام آباد میں تبدیلی مذہب، مسائل، مباحث و حقیقت سے متعلق ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور عبدالشکور، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی اور دیگر نے تقریب سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ اسلام میں جبری تبدیلی مذہب کا تصور نہیں۔ مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ جبری تبدیلی مذہب کی بحث اور اصل حقائق کو جاننے کے لیے اسلام آباد میں ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئین نے ہمیں مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ اسلام کسی کو بھی جبری مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کرتا اور اظہار رائے کی آزادی بھی سب کو حاصل ہے۔ ہم یہاں جو جمع ہیں، یہاں اس میدان میں تمام برادریوں کا ایک گلدستہ ہے اور یہاں پاکستان کی یہ زینت ہے کہ پاکستان کے آئین نے آپ سب کو یہ حق دیا ہے ایک دوسرے کو جو ہے برداشت کرنے اور ایک دوسرے کو احترام دے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ جب اسلام میں جبر ہے ہی نہیں، پھر کیسے جبری مذہب تبدیلی اور جبری شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس موضوع پر بحث کے لیے ایسے سیمینارز کا انعقاد حوصلہ افزا ہے۔ یہ جو جبری مذہب کی تبدیلی کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں ہے، نہ جبری شادی کا کوئی تصور ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہ مسیحی ہوں، وہ ہمارے لیے ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں۔ ترجمان بلاول ہاؤس اور سندھ کے صوبائی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ مذہب تبدیل کرنے کا معاملہ حساس ہے، جو کبھی کبھی پروپیگنڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جبری مذہب تبدیلی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان کہتے ہیں طلباء کی کامیابی پورے معاشرے کی کامیابی ہے۔ طلباء تعلیم کے ساتھ ہنر پر بھی توجہ دیں کیونکہ مستقبل میں ہنرمند طالب علموں کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے طالب علموں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملتان خواتین یونیورسٹی کے 5ویں کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، خود سے تحقیق کریں۔ سوشل میڈیا میں جھوٹ پر مبنی بے تحاشا غلط معلومات دیکھنے میں آ رہی ہیں، کوئی بھی رائے بنانے سے قبل خود ریسرچ کریں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کی فنڈنگ بڑھائیں گے تاکہ تعلیمی دستگاہوں کی بہتری سے معاشرے اور ملک کی ترقی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پہلی خواتین یونیورسٹی نواز شریف نے بنائی، ملتان خواتین یونیورسٹی بھی ہم نے بنوائی۔ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں 7 فروری کو عدالت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے انہیں 20,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کی بھی ہدایت کی کہ اس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عمران کے سینئر کونسل بھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عمران کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی حاضری کے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عدالت نے عمران خان کو 20,000 کے مچل کے داخل کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے فرد جرم کے لیے 7 فروری کو عدالت طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 21 اکتوبر کو عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم جاری کیا تھا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا اور سب کو مل کر ایسے عناصر کو شکست دینی ہوگی۔ انہوں نے یہ بات نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی میں منعقدہ کانوکیشن کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اسی کی تفصیل بتا رہی ہیں نوری ناصف۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے پشاور دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ دہشت گردوں کو شکست دینا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے،
इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए। इससे कबल तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में आर्ट्स को फरोग देने के लिए आर्टिस्टों की हौसला अफजाई हमारी जिम्मेदारी है। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने हमारी तवक्कात से बढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि हम इस इदारे के साथ मिलकर अपने नौजवानों के लिए फनून लतीफ़ा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त की एक लहर दौड़ पड़ी है, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि नैपा और किस किस्म के और इदारे जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या बाकी सूबों की हुकूमतें हो, वो उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करें। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह ने कहा कि सिंध में सकाफत के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। नापा के सदर ज़िया मोहिउद्दीन और CEO जुनैद जुबैरी ने परफॉर्मिंग आर्ट्स की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज्यादा है, आर्टिस्टों को बेहतर से बेहतर मौके फराहम किए जाने चाहिए। बाद में नापा से फारिगुल तहसील होने वाले 140 तलबा में असनाद तकसीम की गयी। इस मौके पर तलबा की जानिब से मौसीकी की परफॉर्मेंस पेश की गयी। नौनी नासिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर को जब्त करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत अवामी इमलाक को जब्त तो कर सकती है, लेकिन वो कश्मीरियों के दिलो दिमाग से जज्बा आज़ादी को निकाल नहीं सकती। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में इस इक़दाम को मकबूजा इलाके में सियासी इख्तलाफ को दबाने के लिए BJP और RSS के हुक्मरान इत्तेहाद के मज़मूम एजेंडे का हिस्सा करार दिया। उन्होंने भारतीय नस्ल परस्त हुकूमत को खबरदार किया कि कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर बेघर करने के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर इंदराबी और ख्वाजा फिरदौस ने कहा कि भारत कश्मीरियों की हक पर मबनी जद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में जंग हार चुका है, जो इस हकीकत से जाहिर है कि इसने एक छोटे से खित्ते में 9 लाख से जायद काबिज फौजियों को तैनात कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह की क़यादत ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व यलगार की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह भारत को मकबूजा इलाके में ज़ालिमाना और गैर जमहूरी इक़दामात करने से रोके। और भारत में मोदी दौर में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर मज़ालिम में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। कर्नाटक में गाय का गोश्त ले जाने के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवान को इंतहा पसंद हिंदू जमात के कारिंदों ने सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी के बायस कर्नाटक में गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में मुस्लिम नौजवान को इंतहा पसंद हिंदू जमात के कारिंदों ने सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हिंदू इंतहा पसंदों को नौजवान को खंबे से बांध